बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महमूद असगर चौधरी। यूरोप भर में और दुनिया भर में होने वाली अहम खबरों, तबसरों, तज्ज़ियों, इमिग्रेशन की मालूमात और हालात हाज़रा के हवाले से ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन के हवाले से अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ हाज़िर हूँ। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस में मौजूद मुसलमान तंजीमात को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि वो फ्रांस हुकूमत की जानब से तैयार किए गए जमहूरी इक़दार के चार्टर को साइन करने में और उसकी जो शिक्कें हैं वो तस्लीम करने में हुकूमत के साथ मिलकर तावन करें और उसको एक्सेप्ट करें, ताकि ये नए आने वाले कानून में पूरे मुल्क के लिए कानून बन जाए। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ यानी जमहूरी इक़दार का ये जो दस्तावेज़ है, ये क्या है, इस पर इसकी वजह से मुसलमानों की ज़िंदगियों पर क्या असरात नमूदार होंगे, जो बच्चे फ्रांस में पैदा हुए हैं या जो बच्चे फ्रांस में रह रहे हैं उनकी ज़िंदगियों पर क्या असरात नमूदार होंगे, और क्या ये जमहूरी इक़दार का चार्टर जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया में एक बहस छिड़ी हुई है, क्या यूरोप भर के दीगर ममालिक के लिए भी एक इस तरह की मिसाल बनेगा या कुछ क्या होगा। इस पर तफसील से इसके पॉइंट मैं आपको बताऊंगा और इस पर तबसरा भी करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि यूरोप भर में रहने वाली मुस्लिम तंजीमात और मुसलमान फैमिलीज़ जो है वो इसकी आगाही हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन और उनके वज़ीर दाखिला गेराल्ड डार्मेनिन ने मुसलमान तंजीमात की नुमाइंदा काउंसिल CFCM से मुलाकात की है, जिसमें 8 रहनुमा मौजूद थे और उनको ये कहा है कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ यानी जमहूरी इक़दार का ये चार्टर जो है वो साइन करें और हुकूमत के साथ तावन करें, ताकि 9 दिसंबर को वो एक कानून पेश करने जा रहे हैं। 9 दिसंबर की जो तारीख है वो इत्तफाकिया नहीं है, क्योंकि 9 दिसंबर 1905 को ही फ्रांस के अवाम ने ये फैसला किया था कि जो चर्च है, जो मज़हब है उनका मसीहियत, उसका रियासत के मामला से तल्लक नहीं होगा। शायद इसीलिए ये डेट जो है वो चुनी गई है, क्योंकि इस्लामिक सेपरेटिज्म का नारा भी सदर मैक्रोन ने लगाया था। कुछ वाक़यात हुए हैं फ्रांस में पिछले 2-3 महीनों में जो इसका मुहर्रिक बने हैं इस किस्म के सख्त कानून के हवाले से। फ्रांस में जब ये वाक़यात रूनुमा हुए हैं 25 सितंबर को, जब एक पाकिस्तानी नौजवान ने हमला किया था और 2 लोगों को ज़ख्मी कर दिया था, उसके बाद एक उस्ताद को एक चेचन नौजवान ने कत्ल कर दिया था और उस का सर कलम कर दिया था, और उसके बाद नीस में भी इस तरह का वाक़या हुआ जिसमें एक ट्यूनिसी नौजवान ने ज़ख्मी कर दिया था और लोगों को कत्ल भी कर दिया था। तो उसके बाद फ्रांस के जो सदर हैं वो बहुत ज़्यादा बयानात इस हवाले से उन्होंने दिए और अपनी अखबार को भी उन्होंने डिफेंड किया, और अब वो बड़ी सख्ती से ये कवानीन बनाना चाह रहे हैं जिसमें मुसलमानों को उनके वज़ीर दाखिला गेराल्ड डार्मेनिन का भी ये बयान था इस मीटिंग में भी जो उन्होंने की है कि हम सख्तगीर इस्लाम को रोकने की कोशिश करेंगे और बच्चों को उससे बचाएंगे। तो अब ये जो कानून बनाने जा रहे हैं, ये मैंने जैसे बताया कि 9 दिसंबर 1905 को पेश करेंगे, क्योंकि सबसे पहले इस्लामिक सेपरेटिज्म का जो नारा है वो फ्रांस के सदर ने लगाया है, जिसमें शायद वो जो है इस्लाम को भी उसी तरह चर्च की जो क्रिश्चियनिटी की तरह डील करना चाहते हैं। उनका ये ख्याल है कि जो मज़हब है उसको रियासत के मामला से मुख्तलिफ होना चाहिए, लेकिन ये जो उन्होंने नुकात पेश किए हैं CFCM को, उसमें भी इस चीज़ को बार बार दोहराया गया है कि इस्लाम एक मज़हब है, एक सियासी तहरीक नहीं है। इसके जो पॉइंट है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो फ्रांस की हुकूमत जो है वो चाह रही है कि एक नेशनल कौंसिल बनाई जाए जिसमें
جو مساجد میں امام نماز پڑھاتے ہیں یا بچوں کو تعلیم دیتے ہیں یا خطبہ دیتے ہیں، ان کی ایک نیشنل کونسل ہو اور اس کی اتھارٹی سے ہی کسی مسجد میں جو ہے وہ امام منتخب کیا جا سکے، امام کو جو ہے وہ نامزد کیا جا سکے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس امام کو اتھارٹی لیٹر ملے گا، یعنی اجازت نامہ ملے گا حکومت سے، اور تب وہ یہ کام شروع کر سکے گا، اور ان کی ایک پوری کونسل ہوگی، پوری لسٹ میں ان کا ادراج ہوگا۔ اگر کسی امام کے بارے میں انہیں یہ لگا کہ وہ شخص فرانس کی جو ویلیوز ہیں ان کے خلاف بات کرتا ہے یا اس کی تعلیمات فرانس کی ویلیوز کے خلاف ہیں، تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے۔ اس کا جو دوسرا پوائنٹ ہے جس پر زور دے کر کہا گیا کہ یہ پورے جو ہے اس میں سائن کروائے جائیں گے تمام لوگوں سے اور خاص طور پر اماموں سے کہ اسلام ایک مذہب ہے، ایک سیاسی تحریک نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو تنظیمات ہیں مسلمانوں کی جو کام کر رہی ہیں ان کی کڑی نگرانی کی جائے گی کہ وہ تنظیمات پر بیرونی مداخلت تو نہیں ہے، یعنی وہ دیگر ممالک کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے زیر اثر تو نہیں ہیں۔ اس کا اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ سرکاری ملازمین جو ہیں ان سے آپ جا کر لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، ان کو تھریٹ نہیں کر سکتے، ان کو دھمکی نہیں دے سکتے۔ یہ پوائنٹ شاید اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ جو استاد سیمول پیٹی ہیں جنہوں نے کلاس میں شارلی ایبڈو کا میگزین دکھانے کی کوشش کی تھی اور بعد میں ان کو قتل کر دیا گیا، تو اس لیے جو ہے سرکاری ملازمین کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے سرکاری ملازمین میں پولیس بھی آ جاتی ہے، اساتذہ بھی آ سکتے ہیں، اور کوئی بھی شخص جو اس حوالے سے کوئی حرکت کرنا چاہے تو اس کو کوئی بھی والدین اگر جا کے تھریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس سے لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو حکومت اس سلسلے میں بڑے سخت اقدامات جو ہے وہ کرے گی۔ بچوں کو شناختی نمبر جاری کیا جائے گا اور ان پر لازمی قرار دیا جائے گا کہ وہ اسکول جائیں، اور اس پر جو ہے جو بچے اسکول نہیں جا رہے ہوں گے ان کے والدین کو بھاری جرمانہ ہوگا اور 6 ماہ کی جیل جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ قانون میں یہ اس چیز کی گارنٹی کی جائے گی کہ کسی بھی شخص کے بارے میں جو اس کی ذاتی معلومات ہے وہ شیئر نہیں کی جا سکیں گی، کسی کو بتایا نہیں جا سکے گا جس میں اس شخص کی جان کو خطرہ ہو۔ یہ پوائنٹ بھی شاید اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ سیمول پیٹی جو ہے اس کو جس نوجوان نے قتل کیا وہ اس کی کلاس کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا، اور اس کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ سیمول پیٹی کون ہے۔ وہ انفارمیشن لیتے ہوئے آیا اور اسکول میں آ کر اس نے بچوں کو پوچھا کہ کون ہے وہ استاد جو کلاس میں میگزین دکھانا چاہ رہا تھا، اور اس پر جن بچوں نے اس کی انفارمیشن دی تھی وہ بھی گرفتار ہو گئے تھے۔ اب اس کو باقاعدہ قانون کا حصہ بنا لیا گیا ہے کہ کسی کی بھی انفارمیشن اگر کوئی شیئر کرے گا یا شیئر کرنے میں مددگار ثابت ہوگا تو وہ بھی قانون کے نرغے میں آئے گا اور اس کو بھی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کے جو پوائنٹ بچوں کا شناختی نمبر جاری کرنے کے حوالے سے ہے، اس پر بڑی لے دے ہوئی دنیا بھر میں آرٹیکل چھپے اور جو ہے اس کو پھر فرانس کو آرٹیکل ہٹوانے پڑے، جس میں پاکستان میں جو وزیر ہیں انسانی حقوق کی شیریں مزاری صاحبہ، انہوں نے بھی اس پر ٹویٹ کیا اور بڑا سخت ٹویٹ کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ جو فرانس ہے وہ نازیوں کی مثال لیتے ہوئے انہوں نے دی کہ وہ جیسے وہ یہودی بچوں کو سٹار لگا دیتے تھے اور ان کی شناخت کر دیتے تھے، اسی طرح فرانس کی حکومت کرنا چاہ رہی ہے، جس پر بڑا سخت رد عمل آیا فرانسیسی امبیسی کا، اور انہوں نے بڑی سختی سے کہا کہ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھی ہوئی منسٹر جو ہے وہ غلط انفارمیشن دے رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ شناختی نمبر جو ہے وہ ان بچوں کے لیے ہے جو اسکول، تاکہ وہ بچے اسکول جا سکیں۔ خیر اس پر ایک بڑی نوک جھوک کا سلسلہ چلتا رہا۔ شیریں مزاری نے اس آرٹیکل کو شیئر کیا جو ایک مسلم ویب سائٹ نے لگایا تھا، جس میں یہ بتایا گیا تھا، تو فرانسیسی حکومت کی جانب سے یہ موقف آیا کہ انہوں نے ٹھیک ترجمانی نہیں کی اس آرٹیکل میں، اور اس کے بعد جو ہے شیریں مزاری کو اپنا وہ ہٹانا پڑا جو ٹویٹ ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ابھی تو یہ مسودہ ہے قانون کا اور اس پر بحث ہو رہی ہے، دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ کیا واقعی قانون میں اس طرح کا کوئی امتیازی یا تعصب کا معاملہ بعد میں ہونے والا ہے یا نہیں۔ 9 دسمبر کو یہ قانون پیش ہونے والا ہے، اس پر اگر دیکھا جائے تو بہت سے ایسے پوائنٹ ہیں
جو بظاہر اچھے لگ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ امتیازی رویے کا بھی سامنا ہے۔ مسلمان تنظیمات جو فرانس میں کام کر رہی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس میں بہت سے معاملات ایسے ہوں گے جو فرانس کے آئین کے خلاف ہوں گے اور ان کو چیلنج کیا جا سکے گا، جس میں سر فہرست آپ اماموں کی کونسل بنانا بڑی اچھی بات ہے کہ جو وہ بیرونی اثر سے تنظیمات کو بچانا کہ وہ دہشت گردی کے یا اس زمرے میں نہ آئیں، یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن بچوں کو نمبر جاری کرنا یا بچوں کو مجبور کر دینا کہ وہ گھر میں ایجوکیشن حاصل نہ کر سکیں، یہ ایک غیر آئینی سا کام اس لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ دنیا بھر میں تمام والدین اپنے بچوں کو اپنی روایات اور اپنے کلچر سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں ان کا بنیادی حق بھی ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے۔ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ والدہ یا والد اپنے بچوں کو اپنے جو بزرگوں کی تعلیمات سے آگاہ کرتی ہیں اور اپنے کلچر جو ہے تو اس کا شناخت کا جو مسئلہ ہے وہ ہمیشہ ہی ہر کلچر میں ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے والدین کا خدشہ بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ تنظیمات بچوں کو بائی فورس یعنی زور دے کر اسلامی تعلیمات نہیں دلوائی جا سکیں گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت سی ایسوسیشنز ہیں جو آلریڈی آئین کو قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اور فرانس کے آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے رجسٹرڈ آرگنائزیشنز ہیں جو بچوں کو تعلیم و تربیت کرتی ہیں۔ کس طرح ان کو روکا جائے گا؟ اور اس کے علاوہ جو یہ تصور پیدا کرنے کی کوشش ہے کہ اسلام ایک مذہب ہے، کوئی سیاسی تحریک نہیں ہے، اس پر بہت سے علماء اور بہت سی ایسی ایسوسیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں، اور جمہوری طور پر بھی اسلام جو ہے وہ اسلامی پارٹیاں ہیں مختلف ممالک میں، اور یہ اسلامی پارٹیاں صرف اسلامی ممالک میں ہی تو نہیں ہیں بلکہ فرانس اور یورپ میں جو ہے وہ باقاعدہ کرسچن نظریات کو لے کے چلنے والی پارٹیاں ہیں، اور پارٹیاں اپنا تصور بتاتی ہیں کہ وہ کس ونگ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بحث ہوگی جو میرے خیال میں فرانس میں رہنے والی جو تنظیمات ہیں ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس طرح کا چارٹر جو ہے وہ سائن کرنے سے پہلے وہ کیا لاہے عمل اختیار کرتی ہیں۔ جو بھی اس سلسلے میں اپڈیٹ ہوگی اس پر ہم ضرور پروگرام کریں گے۔ لیکن فرانس کے حوالے سے فرانس میں بہت سی ایسی پاکستانی ایسوسیشنز بھی ہیں جو جن کے منشور میں ہے کہ وہ اس کو ایک سیاسی جدوجہد کے طور پر استعمال کر رہی ہیں، ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہو جائے گا۔ اور یہ جو بیرونی مداخلت کے حوالے سے جو گفتگو ہے اس کا کیا ہوگا، یعنی ایک بہت ہی جو ہے وہ لمبی بحث والا یہ قانون ہے۔ بہرحال 15 دن کے اندر کیسے یہ تنظیمات سائن کریں گی، اور اگر سائن کر لیں گی تو کیسے جو ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور بہت بڑی بحث شروع ہو جائے گی کہ سیکولرزم کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے فرانس میں، سیکولرزم کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر مذہب کو، ہر نظریے کو ریسپیکٹ کرتے ہیں اور اس کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی تعلیمات اور اپنے نظریات پر قائم رہے، اور آپ اس کے نظریات اور اس کی تعلیمات میں انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک فرانس میں رہنے والے جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو فرانس کا ماڈل ہے سیکولرزم کا پوری دنیا میں، وہ اس کو کیسے دیکھے گا، یہ بھی دیکھنے والی چیز ہے۔ تو آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، 9 دسمبر تک یہ قانون پہنچتا ہے پارلیمنٹ میں، پاس ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے، جس قسم کی بھی اپڈیٹ ہوں گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔